अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इमरान खान के ऊपर 200 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए और स्क्रिप्ट राइटर्स का यह ख्याल था कि इमरान खान पे इतने मुकदमे बना दिए, अब इमरान खान का जल्द बाहर आना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से खिज़ां के मौसम में पत्ते झड़ते हैं ना, अब इन केसेस का भी यही हाल हो रहा है और हर अदालत से इमरान खान को बरी किया जा रहा है और रिमार्क्स जजेस के ये बता रहे हैं कि इमरान खान का अब बाहर आना ठहर गया है और ये मुकदमात ज़्यादा देर तक अदालतों में नहीं चलेंगे और इमरान खान की ज़मानतें होंगी और इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम के पास मौजूद होंगे, तहरीक चलेगी और असली हकीकी आज़ादी के लिए पूरी कौम इमरान खान के साथ मिलकर ये तगोदो करेगी। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे बड़ी दलील आज हमने पाकिस्तान के अंदर देखी, जो ये खबर सुना रही है, वो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत। साइफर केस है जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस की समाअत कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये पहला मौका है कि प्रोसिक्यूशन मान गई है और उन्होंने अदालत के रिकॉर्ड पर यह बात मानी कि इमरान खान सच्चा था। जो वो कहते रहे अवाम के सामने, दुनिया के सामने, उन्होंने पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा लड़ा और मुकदमा किसके खिलाफ लड़ा? वो अमेरिका था जिसने यहाँ पे लोगों के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराई, अवाम की हुकूमत गिराई और जमहूरियत के खिलाफ साजिश की। जो सबसे अहम नुकता आज प्रोसिक्यूशन के जो सवालात थे और अदालत ने जिस तरह से इनके ऊपर काउंटर क्वेश्चनिंग की, इसकी शक्ल में व्यूअर सामने आया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन बार बार ये कह रही है कि जनाब देखें, इमरान खान ने खुद एडमिट कर लिया कि मुदाखलत हुई है और वो खुद पूरी दुनिया को बता रहे थे कि ये मुदाखलत अमेरिका ने की। अब इसके ऊपर आमिर फारूक साहब के जो रिमार्क्स हैं बहुत ही अहम है और वो ये कहते हैं कि एडमिशन का ये मतलब ये नहीं है कि प्रोसिक्यूशन डिस्चार्ज हो गई। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना होता है। फिर आमिर फारूक साहब ये भी कहते हैं कि शाह साहब ऐसे नहीं है, आप सिविल मामले की बात कर रहे हैं, यहां क्रिमिनल केस है। अब रियासत ये कह रही है, पूरी दुनिया ने देख लिया कि नवीद जो था उसने इमरान खान के ऊपर हमला किया और उसने कन्फेशन भी कर लिया, लेकिन आज क्या हुआ, जब उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई तो उसने कहा जनाब मैंने हमला नहीं किया। तो अब ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि हमलावर यही था। दुनिया पूरी देख रही है ना। ये कहना ये चाहिए कि प्री रिक्विजिट्स हैं क्रिमिनल केसेस में जिसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो सबूत पेश किए जाते हैं, उन सबूतों की बुनियाद पर फैसला होता है। आज आपको पता लग गया होगा, क्योंकि जितना हमने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बार बार डिस्कस किया और जितना आप लोगों ने पाकिस्तान के इस अदालती निज़ाम को हज़म किया है खबरों की शक्ल में, कि क्रिमिनल केसेस 9 मई के भी क्रिमिनल केसेस ही हैं ना, जहाँ पे सबूतों पर बात होगी। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर किसी को 9 मई का मास्टरमाइंड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर तो मनी ट्रेल और जो सवालात पूछे गए शहजाद अकबर की तरफ से, एहतसाब अदालतों के अंदर जो मुकदमात लगे हुए थे, जो रेफरेंसेस गए, उनमें सबूत होने के बावजूद केसेस आगे नहीं चल सके। ये मामला तो ओपन एंड शट केस है और इसीलिए क्रिमिनल केस के अंदर सबूतों पर अदालतें फैसला सुनाती हैं और यहाँ पर यही चीज़ जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उठाई गई और उन्होंने मामला आसान कर दिया है, साइफर का भी और क्रिमिनल केस के अंदर जो नज़ीर पेश की 9 मई के हवाले से भी। फिर व्यूअर्स, इस हवाले से जो अगली चीज़ थी आमिर फारूक साहब की, वो ये कहते हैं कि सारे कह दें कि रात हो गई तो रात तो नहीं होगी ना। अगर 200 बंदा बाहर खड़ा है और सब कहे दिन के उजाले में कि रात हो गई, तो ये नहीं हो सकता कि शायद ये इसको मानने की रात हो गई। यही साइफर का मतन था कि बानी पीटीआई को ना हटाया तो नताइज होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह सवाल किया, क्या आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने जो कहा वो दुरुस्त था? क्योंकि इससे पहले हामिद अली शाह साहब भी कह चुके थे कि खान साहब ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त थी। बिल्कुल यही मैसेज था, बानी पीटीआई खुद तस्लीम कर रहे हैं और एफआईए प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब ने रिकॉर्ड पर यह बयान दिया। और इस बयान के बाद, इस एडमिशन के बाद मेरा ख्याल है कि अब इनका केस जो है ना वो ख़त्म हो गया और अब सिर्फ और सिर्फ आपने इंतज़ार करना है कि साइफर के मामले पर, जिसमें पूरी जो अपोजिशन उस वक्त की थी और मौजूदा हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत जिसने ये बयानिया बनाया कि हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत जो है वो ख़राब किए गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू में वो खुद बता रहे हैं कि अमेरिका ने क्या कहा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह भी अदालत में बयान दिया, मुलजिम खुद तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करना है। चीफ जस्टिस ने दोबारा ये बात दोहराई, क्या बानी पीटीआई सच बोल रहे थे? जस्टिस मियां गुल हसन ने यह सवाल दोबारा पूछा
بانی پیٹیا نے بین الاقوامی میڈیا اداروں کو سائفر کا متن پڑھ کر سنایا تھا، یہ کلیم کیا گیا ہے اسپیشل پروسیکیوٹر کی طرف سے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ٹرائل کورٹ کو نہیں پتا، پروسیکیوشن کو نہیں پتا۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کیوں یہ بات کر رہے تھے کہ جناب وہ سائفر تو لے کر آئیں، وہ متن تو دکھایا جائے جس کے اوپر آپ یہ پورے کا پورا آرگومنٹ جو ہے وہ بلٹ اپ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر بھی عدالت کو پروسیکیوٹر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اگر آپ حکم کریں گے تو ہم لے آئیں گے۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ آپ بہت ہی خطرناک جو اس معاملے کو جو ہے خطرناک رخ جو ہے وہ دے رہے ہیں، چونکہ اگر ہم نے اسے پڑھ لیا اور پھر فیصلہ اس پر دیا تو یہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ آپ سپر پاور کو ڈی مارچ کر رہے ہیں اور منو ان قبول بھی کیا جا رہا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن صاحب کی طرف سے یہ سوال کیا گیا تو اس پر جو جواب تھا وہ آگے سے آیا کہ ڈی مارچ سے آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوئے، ریلی میں کہنے پر کیسے خراب ہو گئے۔ جسٹس گل میاں حسن اورنگزیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کرنے میں عمران خان کا ہاتھ تھا، سائفر 100 صفحات کا بھی ہو سکتا ہے، ایک پیراگراف کا بھی۔ بانی پی ٹی آئی نے بین الاقوامی میڈیا کے اداروں کے سامنے سائفر کا متن پڑھ کر سنایا۔ کسی نے جنگ کا اعلان کیا، اقوام متحدہ میں لے گئے، پھر کیا ہوا؟ یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ خود بتائیں کہ کیا تھا جسے سائفر میں تبدیل کیا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے نے بانی پی ٹی آئی کا بیان عدالت کے سامنے پڑھنا شروع کیا، اور بالواسطہ ہی صحیح کیا کسی ملک کو اس کا فائدہ بھی ہوا؟ یہ عامر فاروق صاحب کا یہ سوال تھا۔ بین الاقوامی میڈیا سے گفتگو میں خود بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے کیا کہا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے نے بانی پی ٹی آئی کا بیان عدالت کے سامنے پورا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ویورز پڑھا ہے، اور پھر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلقات خراب ہو گئے، تو اس طرح تعلقات خراب نہیں ہو جائیں گے۔ عامر فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے؟ سفارتی تعلقات میں تو یہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بہت ہی اہم نقطہ جو ہے وہ اٹھایا۔ آپ نے ایک ملک کو ڈی مارچ کر دیا اور آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ آپ ریلی میں بات کرتے ہیں تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ کیا امریکہ نے ویزے بند کر دیے؟ طلباء کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی؟ تجارت بند کر دی گئی؟ وہ تمام سوالات ویورز جو ہیں وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے کیے گئے، کیونکہ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر آپ کے تعلقات ہوئے تو پھر سفارتی تعلقات بھی تو خراب ہونے چاہیے، پھر آپ کے تجارتی تعلقات بھی، اور آپ کی ٹریڈ پوری کی پوری بند ہو جاتی۔ وہ اپنے سفیر کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو چھوڑیں اور فوری واپس آ جائیں، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ تمام باتیں اب وہ عدالت کر رہی ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کسی قسم کی انصاف کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اب جو ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا نا ویزوں کا، در در لوگ امریکہ جا رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے دوست امریکہ پہنچے ہیں۔ پاکستان میں جو اس کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ مل نہیں رہی، یعنی اتنی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ویزے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ جانا چاہتے ہیں، اور امریکہ ویزے دے رہا ہے۔ تو پھر ہوتا نا کہ ایمبیسیز بند کر دی جاتی، ہر قسم کے ٹائز ختم کر دیے جاتے، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، اور صرف اپوزیشن سیاسی بیانات دیتی رہی۔ یہ بات بھی آج عدالت میں اٹھائی گئی ہے۔ پھر عامر فاروق صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلقات خراب ہونے کے کیا شواہد ہیں؟ بھئی شواہد ہیں تو دے دیں کہ بھئی ہماری ٹریڈ پہ فرق پڑا، ہمارا جو معاہدے تھے انٹرنیشنل مارکیٹوں میں، امریکہ کی ان میں انوالومنٹ کیا تھی، اور امریکہ نے پھر ہمارے ساتھ جو ٹائز کیسے ختم کی، ان کے بھی شواہد آپ کے سامنے عدالت کے سامنے رکھنے تھے، لیکن وہ نہیں رکھے گئے۔ اور یہ تو پیپر ورک ہوتا ہے نا، جب آپ ٹائز ختم کرتے ہیں اور اس کا ایک ایڈورس ایفیکٹ آتا ہے تو وہ پیپرز آپ نکال کر دکھا دیں کہ کتنی ٹریڈ جو ہے کٹ آف ہوئی، امریکہ نے کون کون سے معاہدے جو ہیں وہ ختم کر دیے، اور جو معاہدے ماضی میں چل رہے تھے ان معاہدوں کا مستقبل کے حوالے سے کتنا سکوپ ہے، لیکن کچھ بھی عدالت کے ریکارڈ پر نہیں لایا گیا۔ اس حوالے سے دنیا کے میڈیا میں جو رپورٹ ہوا وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر بار بار یہ عدالت کے سامنے نقطہ اٹھاتے ہیں۔ اب اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بڑے اچھے سوالات پوچھے ہیں، اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ کیا آپ امریکہ کی طرف سے تعلقات خراب ہونے کا بیان دے رہے ہیں؟ بھجن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ریپرزنٹیشن امریکہ کی کر رہے ہوں اور آپ یہ کہیں کہ دیکھیں جی عمران خان کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے۔ اور ویورز اس کے اندر نا ایک خاتون کے واٹس ایپ میسج کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا حوالہ بھی آج عامر فاروق صاحب نے عدالت کے اندر دیا، جس کو بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف جو ہے یہ سزا سنائی گئی۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ ان تمام بیانات کی تردید کر چکا ہے، تعلقات بھی ٹھیک ہیں، آپ کے سفیر اس ملک کے اندر موجود ہیں نا، وہ کبھی مریم سے ملتے ہیں، وہ کبھی شہباز شریف سے ملتے ہیں، وہ کبھی پاکستان میں اپوزیشن لیڈر سے مل رہے ہیں۔ اگر تعلقات خراب ہوتے تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی
امریکی سفیر کو عمر ایوب اور پاکستان تحریک انصاف سے ملنے کی، وہ ملے جا کر، اور آپ کے سامنے ہے کہ کس قسم کے پیار، محبت اور وعدے وفا کرنے کی باتیں جو ہے وہاں سے ہوئی. یہ سب کچھ جو ہے ہوا تو یہ دلیل اگر دی جائے کہ جناب دیکھیں تعلقات خراب ہو گئے، جو اس پاکستان کی عوام نے بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور اب عدالت بھی یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ یہ بائی نہیں کر رہی. اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے نا اس کا ایک اور طریقے سے بھی ڈراپ سین کیا ہے. یہ تو ان کے مخالفین کے بیانات ہیں. رانا ثناء اللہ کا بھی یہی بیان تھا، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے آج رانا ثناء اللہ کا نام لیا عدالت کے اندر. یہ سیاسی بیانات کی رپورٹنگ ہے، غیر جانبدار میڈیا کی بھی رپورٹنگ ہے. اس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے جواب دیا. وائس آف امریکہ، DW اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ذکر کیا. اسپیشل پروسیکیوٹر نے سہارا لیا انٹرنیشنل میڈیا کا. 8 سے لے کر 9 تک آپ نے بھارتی اخبارات کا ذکر کیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ بھارتی اخبارات کا حوالہ دیتے ہیں. آپ اس کو نظر انداز کریں. اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ چونکہ بھارت کے اخبارات ہیں اس کو چھوڑیں، آپ DW کو دیکھیں، آپ CNN کو دیکھیں، آپ BBC کو دیکھیں، انٹرنیشنل جریدوں کو دیکھیں جنہوں نے اسے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ رپورٹ کیا. تو ویورز، یہ جو کیس ہے جس میں عمران خان کو ایک طرح سے سزا دی گئی، اور پھر اس سزا کے اوپر پروسیکیوٹر اپنے وہ دلائل دے رہی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور صرف ایک افسانہ جو ہے وہ گھڑا جا رہا ہے، کیونکہ بار بار عدالت یہ سوال کر رہی ہے کہ اگر تعلقات خراب ہوئے ہیں تو جناب اس کے کچھ ثبوت دے دیں. اگر آپ نے جس پیپر پہ ریلائی کر رہے ہیں اس پیپر کے اندر کیا لکھا ہے، ہم موازنہ کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ ریکارڈ پر موجود نہیں ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈی مارش پاکستان کی حکومت کرتی ہے، آفیشلی ڈیمارش کیا گیا، ڈپلومیٹکلی اسے ڈیمارش کیا گیا، اس میں تعلقات خراب نہیں ہوئے، لیکن عمران خان کے جلسے میں بات کرنے سے تعلقات خراب ہو گئے. تو یہ ایک سازش تھی جو عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کی گئی، اور آج اس سازش کا ڈراپ سین پوری طرح جو ہے وہ ہم نے پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کے اوپر حملہ ہوا ہے جی نامعلوم افراد کی طرف سے. رؤف حسن G7 مرکز میں نجی ٹی وی چینل کے دفتر سے نکلے تو باہر نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کر دیا. عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور 4 تھے جنہوں نے کسی چیز سے رؤف حسن پر وار کیے اور ان سے چھینا چھپٹی کی کوشش بھی کی، اور لوگوں کے جمع ہونے پر وہ فرار ہو گئے. حملے میں ترجمان PTI کے چہرے پر زخم جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ صحافی جو سمیع ابراہیم تھے ان کے اوپر بھی حملہ ہوا نامعلوم افراد کی طرف سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے صحافی ہیں جن کے اوپر حملہ ہوا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے. اور پاکستان میں صحافیوں کو تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نا. اب یہ جو ایک نیا قانون لایا گیا ہے اس پہ ایک ڈیولپمنٹ ویورز یہ ہوئی ہے کہ اگر آپ YouTube پر کسی بھی پارٹی کے حوالے سے، کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، اور کسی بھی شجرہ ممنوعہ میں جس کا نام ہے اس شخصیت کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور یہاں پر بہت ساری پراکسیز استعمال کر کے حکومت یہ کام کرنے جا رہی ہے. وہ لوگ جو حکومت کے خلاف بولتے ہیں ان کے خلاف مقدمات جو ہیں لاہور کی، پنجاب کی، ہر تھانہ جو ہے وہاں پر یہ مقدمات درج کیے جائیں گے، اور ایک ٹول کے طور پر اسے استعمال کیا جا رہا ہے. MQM اس کے اوپر بول رہی ہے، رضا ہارون صاحب بھی اس کے اوپر بولے ہیں. اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی اسے کہا کہ یہ صرف اور صرف جو حکومت ہے کرٹیسزم سے بچنے کے لیے کر رہی ہے. اب صحافیوں نے جس کی ایک حکمت عملی تیار کر لی ہے، مریم بی بی نے تو بلا لی ہے صحافی تنظیموں کے نمائندوں کو، لیکن صحافی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی سیاستدان بھی غلط بیانی سے کام لے گا تو اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کروایا جائے گا، اور یہ کارروائی ان کے خلاف بھی کی جائے گی. لیکن بابر اعوان اور میں باقی لوگوں کو سن رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے ابھی فیصلہ کر لیا کہ اس قانون کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا. اسے اسمبلی سے پاس تو کروا لیا گیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت اس حوالے سے کیا کہتی ہے. اور یہ بھی عدالت نے اب چیک کرنا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف تو اگر یہ قانون بنایا گیا ہے تو پھر اس کے اندر عدالت انٹروین کر سکتی ہے، کیونکہ یہی عدالت کا کام ہے. اور ویورز، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو دوسری طرف سے وکلا ہیں اور وہ کہیں کہ جناب یہ آپ کا استحقاق نہیں ہے، قانون سازی کی گئی ہے، لیکن قانون سازی میں اگر بیلنس نہیں ہے تو عدالت مداخلت کر سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کی بہت ساری نظیریں ایسی موجود ہیں. میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان کے اندر اب ایک نیا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ کام ایک بل کی شکل میں، یعنی ججز کے خلاف یہ کام کیا گیا. اب یہ صحیح ہے غلط اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، لیکن میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں. اور یہ دوہری شہریت کے اوپر
یہ کیس بلٹ اپ کیا جا رہا ہے. پہلے بابر ستار صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ جناب ان کی دوہری شہریت ہے. پاکستان کے متعدد اخبارات کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا گیا. پاکستان کے متعدد اخبارات نے ان کے ڈیفنس میں بھی لکھا. اور دوہری شہریت گرین کارڈ جو ہے وہ اصل میں شہریت نہیں ہوتی, یہ صرف اور صرف پرمننٹ ایک ریزیڈنسی ہوتی ہے اور آپ رہ سکتے ہیں. یہ تو خیر بچے کو وہ چیز معلوم ہے, لیکن یہ کہا گیا اور اس چیز کو پہلے بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں رپورٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر باقاعدہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بابر ستار صاحب کے حوالے سے ہوا. اب ہوا یہ جی کہ نور عالم صاحب جی میدان میں آ گئے ہیں, اور نور عالم صاحب نے کیا کیا ہے کہ نور عالم صاحب نے ایک بل جو ہے وہ ٹیبل کیا ہے دوہری شہریت کا, اور اس کے مطابق دوہری یا کسی اور ملک کی شہریت رکھنے والا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جج تعینات نہیں ہو سکے گا, اور دوہری شہریت رکھنے والے جج کی تعینات کرنے پر پابندی عائد کرنے کا بل جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے. یہ بھی ایک ڈیلنگ ٹیکٹکس ہی ہے نا, ادھر سے بل آئے گا پھر پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کی دوہری شہریت ہے. اچھا پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا اطلاق کب سے ہوگا, اور وہ لوگ جن کے گرین کارڈز ہیں, وہ لوگ جن کی شہریت آپ کی دوہری ہے, اس کے اوپر ان کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے یا نہیں روکا جاتا. تو ویورز اس وقت پاکستان کے اندر عدالتوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, اور عدالتوں کے اندر سے بہت سارے ان کی پراکسیز بھی آپ کو اس وقت میدان میں نظر آئیں گے, جو ان کے بہاف پہ جنگ لڑتے ہوئے اس وقت میدان میں موجود ہیں, جو جنگ لڑ رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر فیصل واڈا کو بلایا گیا تو پھر شعیب شاہین کو بھی بلاؤ, اور چیف جسٹس کی توہین ہو گئی, اور اس کے اوپر آپ نے سماعت کرنی ہے نہیں کرنی, اس بات کا فیصلہ جو وہ اب کیا جائے گا. میں آپ کو نا ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں, اور یہ امپورٹنٹ خبر اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور سابق اسپیکر اسد کیسر سے, اور گزشتہ ماہ مولانا فضل الرحمان سے 2 سے 3 خفیہ ملاقاتیں ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اور ویورز بانی پی ٹی آئی کی خصوصی ہدایت پر اسد کیسر نے مولانا فضل الرحمان سے یہ ملاقات کی ہے. آئندہ 3 سے 4 روز میں پی ٹی آئی اور اپوزیشن کا وفد فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرے گا, اور ملاقاتوں میں اسد کیسر نے فضل الرحمان کو ساتھ چلنے کی دعوت دی ہے. اچھا اب اس میں نا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہ بیک ڈور اگر رابطے ہو رہے تھے تو پبلکلی کیوں ان کو نہیں بتایا گیا. اب اس کے اندر نا ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, خان صاحب کو اس وقت اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈبل ایجنٹ ہے. یہ باتیں میری جو ہیں باہر جا کر بتاتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا کیا سوچ رہا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے اسد کیسر کو یہ خصوصی ہدایت جاری کی گئی تھی کہ وہ فضل الرحمان صاحب سے جا کر ملے اور پارٹی کے معاملات پر بات کریں, احتجاج کے حوالے سے بات کریں. تو پھر انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے اس اتحاد کو احتجاج کی حد تک محدود رکھنا ہے, یا پھر اگر کل کو گورنمنٹ میں بھی ہم آتے ہیں تو پھر ہم فضل الرحمان کے ساتھ کس قسم کا اتحاد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ویورز یہ آج کی خبریں تھیں. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.